उस मजमे के जमा होने के बाद दफा 144 लाहौर में लगा दी। और आपको मैं याद दिलाता हूं कि 8 मार्च को आपको पता है यौम ख़वातीन के सिलसिले में एक इज्तिमा हो रहा था, एक फेस्टिवल हो रहा था, बहारों जो वो सिलसिला बहारा का होता है उसका, लेकिन दफा 144 सिर्फ ज़मान पार्क के ऊपर लगाई गई कि तहरीक इंसाफ न जमा हो सके, न रैली निकाल सके, न कोई जलसा और जुलूस कर सके। हालांकि जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है तो जलसे शुरू हो जाते हैं और उसके साथ रैलियां शुरू हो जाती हैं। उसके ऊपर वहां पर क्रैकडाउन किया गया और जो 3 नाम मैंने लिए हैं, इनकी इमा पे, इनके कहने पे, इनके हुक्म पर लाहौर आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर ने वहां पर तकरीबन 800,000 पुलिस की नफरी जमा करके तो वहां पर कारकुनान के ऊपर हमला कर दिया। वहां पर टीयर गैस की गई, वहां पर जहरीला पानी वाटर कैनन के जरिए इस्तेमाल किया गया, वहां पर कारकुनान की गाड़ियां तोड़ दी गई, वहां पर पुलिस ने निहत्ते सियासी कारकुनान के ऊपर पथराव किया, उन्हें जदोकोब किया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और उसमें से और लोगों के साथ जो तशद्दुद हुआ, जिले शाह को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके उसे ले गए कहीं के ऊपर और ले जाकर जो लोगों ने मुझे बताया, गवाह मौजूद हैं इस बात के ऊपर कि उसे रेस कोर्स थाने की तरफ ले गए, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, इतना उसको मारा कि आपको मालूम है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म के ऊपर 27 जख्म है, 27 जख्म। आज तक दुनिया के किसी हादसे में, कहते हैं ना हादसा, एक ड्रामा रचाया हादसे का, हादसे में 27 जख्म नहीं लगते, सर से लेकर पांव तक जख्मी जख्मी जिस्म उसका, हत्ता कि उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों के ऊपर जो है तशद्दुद के निशानात रिपोर्ट किए गए, उसका सारा मैदा फाड़ दिया गया, उसके जो जिगर को इन्होंने इतना मारा कि वो जिगर फट गया। चुनाचे उसको पुलिस की हिरासत के अंदर तशद्दुद का निशाना बना के उसे कत्ल कर दिया गया। ये मुकदमा लेकर मैं लाहौर के सेशन अदालत में गया और वहां पर जाके कहा कि इन्होंने इन सारों की इमा के ऊपर, मैं दोबारा नाम लेना चाहता हूं, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी, ये किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है कि राना सनाउल्लाह हर वक्त पिछले 1 साल से धमकियां देते हैं तहरीक इंसाफ को, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, कत्ल करने की धमकियां, कातलाना हमला उनके ऊपर हुआ और उसी जुबान को मरियम इस्तेमाल करती हैं और उसके ऊपर अमल पैरा ये जो बगल बच्चा निगरान वजीर आला है, ये इसने किया। और वो हम आज अदालत ने ये हुक्म दिया, सेशन अदालत ने, कि आज 11 बजे जो एसएसपी हैं इमरान किश्वर साहब, उनके पास जाकर जो जेआईटी के इंचार्ज हैं, हम अपनी क्रॉस वर्शन जो है लेकर जाएं और उनके सामने पेश करें। हम पूरे 11 बजे, बल्कि 5 मिनट पहले ही उनके दफ्तर में पहुंच गए थे और हमने जाके पूरा आधा घंटा फिर उनसे राब्ता उनके दफ्तर ने किया और ये उन्होंने कहा कि इनसे रिसीव कर लें। चुनाचे हम अदालत का हुक्मनामा और मेरा क्रॉस वर्शन इनके तशद्दुद की वजह से और पुलिस अफसरों के तशद्दुद की वजह से और ये जो नून लीग की लीडरशिप है, इसकी इमा पे जिले शाह को इन्होंने मार मार के कत्ल कर दिया, ये मेरा क्रॉस वर्शन है। आज मैं उस मासूम का वो वारिस बन के खड़ा हूं, यहां पे इंसानियत के नाम के ऊपर वारिस बन के खड़ा हूं। एक सियासी कारकुन हूं, एक सियासी कारकुन की शहादत के ऊपर, उसके कत्ल के ऊपर, और मैं इंशाअल्लाह ताला इस अज़म का इजहार करता हूं और ऐलान करता हूं कि इंशाअल्लाह मैं इसको कत्ल के इस मुकदमे को तोड़ पहुंचाऊंगा
اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کے 2 موقف پولیس کے سامنے آ چکے ہیں. پہلے دن قتل ہمارے اوپر ڈال دیا اور دوسرے دن یہ کہا کہ یہ ایکسیڈنٹ میں قتل ہوا ہے, ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے. چنانچہ ہم اس کے وارث ہونے کی حیثیت سے ذل شاہ کے ان کے اوپر قتل کا مقدمہ درج کرا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا. ایک بات میں اور آپ کو یہاں پر کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں. ان کی جو ساری یہ سازش تھی وہ اس سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو دفعہ 144 ہے وہ ہمارے اس سارے یعنی پروگرام شروع ہونے کے بعد نافذ کی گئی. دفعہ 144 قانون کہتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اس کو لگائے گا. ڈپٹی کمشنر نے دفعہ 144 نہیں لگائی. انہوں نے ایڈیشنل سیکٹری ہوم سے غیر قانونی طور پہ دفعہ 144 لگوائی. حالانکہ شہر میں اور بھی 3 بڑے پروگرام ہو رہے تھے. کسی کے اوپر تشدد نہیں کیا, کسی کے اوپر پولیس نے حملہ نہیں کیا, صرف زمان پارک کے اوپر حملہ کیا, تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر حملہ کیا. اگلے روز جو 1 ہفتے کے لیے دفعہ 144 لگائی گئی تھی یہ کہہ کے کہ پی ایس ایل ہو رہا ہے, اگلے روز عدالت عالیہ لاہور کے اندر جا کر یہ موقف اختیار کیا کہ ہم نے واپس لے لی ہے. پھر نہ پی ایس ایل یاد آیا نہ کوئی اور چیز یاد آئی, صرف تشدد کا بہانہ بنانا تھا یہ دفعہ 144 لگا کے غیر قانونی طور پہ. دوسرا غیر قانونی کام یہ ہے کہ جب دفعہ 144 کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر جو مقدمہ درج ہوتا ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے ہوتا ہے, وہ بھی نہیں ہوا. چنانچہ ان کے میلا فائڈی, ان کی جو ذہن کی یہ بدنیتی اور سازش جو ہے بالکل عیاں ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سارے ظالموں کا آخری حد تک پیچھا کریں گے اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے. دیکھیں باس جی, میرا خیال ہے پہلے بات کر لیں پھر سوال آپ کی آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے فرمایا کہ آج ہمارے یہاں پہ آنے کی وجہ کیا ہے, میں دوسرا مقدمہ جو 14 مارچ کو خان صاحب کے گھر کے اوپر غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے حملہ کیا گیا, یہ لوگ مسلح اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ پورے پنجاب کے اضلاع کی پولیس اکٹھی کی گئی اور پھر جس طرح سے رینجرز کی گاڑیاں بختر بند گاڑیاں لے کے اچانک 3:30-4 بجے خان صاحب کے گھر کے اوپر یہ لوگ حملہ آور ہوئے, تو اس کی بھی اپلیکیشن اس کی جو مدعی کے طور پر میں یہاں پہ آج اپنی بھی اپلیکیشن دینے آئی ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 باتیں میں کروں گی, زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی, پھر آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. نمبر 1, ہائی پروفائل کیس, ہائی پروفائل قتل, جس کو اعجاز چودھری صاحب نے جو فرمایا کہ ہم کبھی بھی اس کا فالو اپ نہیں چھوڑیں گے, غیر آئینی غیر قانونی انلیگل طریقے سے دفعہ 144 کا بعد میں مرڈر کے بعد میں جس طرح سے بوکھلاہٹ میں انہوں نے نفاذ کیا, سیم انہوں نے یہ ایکسرسائز کی ہے جب خان صاحب کے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. کہ یہاں پہ دیکھیں, میرا جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا مطلوب ہی نہیں تھا. بیسیکلی تو کورٹ کے اندر پیشی کے لیے ان کی ایشورنس لینی تھی کہ وہ جو کوئی ایسا مقدمہ ہے ہی نہیں, کوئی کرمنل کیس ہے ہی نہیں جو توشہ خانہ کا ہے کہ جس میں خدا نخواستہ خان صاحب گرفتار ہوں. ان کو انشور کرنا تھا کہ آپ آ کے کورٹ میں اپنی پیشی دیں. جو ان کے جو سمن جو کورٹ نے دیا تھا وہ بنتا تھا لیگلی طور پر, جو زمان پارک نہیں بنی گالا کا جو گھر ہے وہاں پہ ایک انسپیکٹر نے وہاں لے کے جانا تھا, اور اگر وہاں پہ جو جس کے نام کا یہ سمن تھا وہ نہیں ہے تو پھر اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے, ایک لیگل پروسیجر ہے کہ وہ واپس کورٹ میں جانا تھا. اس کے بعد انہوں نے جس شہر میں وہ موجود ہیں وہاں کے متعلقہ مجسٹریٹ کو آگاہ کرنا تھا, پھر انہوں نے وہ جاری کرنا تھا, اور پھر اس کے بعد ایک انسپیکٹر آ کے آرام سے وہ سمن دے سکتا تھا. اور خان صاحب کو آلریڈی اس کے اوپر 18 تاریخ تک ان کو بیل ملی ہوئی تھی کہ وہ 18 تاریخ کو انہوں نے اپنی ایشورنس دی تھی کہ وہ پیش ہوں گے.
لیکن یہ 4 دن پہلے اچانک ان کو کس طرح سے اچانک سے ان کو اطلاع ہو گئی یا ان کو خبر مل گئی کہ 18 تاریخ کو خان صاحب پیش نہیں ہوں گے. انہوں نے گھر کے اوپر حملہ کیا. جب خان صاحب نے اپنے وکلا کی ٹیم، لیگل ٹیم، پولیٹیکل لیڈرشپ سے مشورہ کیا تو مشاورت کے بعد سب کی متفقہ فیصلہ تھا، رائے تھی کہ یہ ایک اور اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے. خان صاحب کو قتل کرنے کا خدا نخواستہ پہلے گرفتاری، اغوا، پیٹرن سیم ہوگا ضلع شاہ کا، یا کہ ادھر ہی ہمارے اوپر اتنا شدید حملہ کیا جائے کہ اسی جو زیر حراست لینے کا جو دورانیہ ہوگا اس میں خدا نخواستہ خان صاحب کو یہ اسیسینیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. کیونکہ اگر یہ خالی خان صاحب کی پیشی کے پیش نظر مطلوب پروسیجر کو یہ فالو کر رہے ہوتے تو یہ ہزاروں کی تعداد میں فورسز اچانک سے شیلنگ، ہمیں اطلاع نہیں دی گئی، ہمارے سے رابطہ نہیں کیا گیا، اور پھر جس طرح سے بختر بند گاڑیاں ان کے گیٹ پہ، اور 26 گھنٹے یہ آپریشن جاری رہا. اور اس میں جو ایک سب سے بڑا سکم ہے وہ یہ کہ کوئی بھی بندہ، کوئی عام آدمی بھی اگر یہ اپنی ایشورٹی بانڈ دے دیتا ہے، اور اگر وہ اپنے ایشورٹی بانڈ بھی کس کے تھرو خان صاحب نے دیے، جو یہاں پہ اشتیاق خان ان کے تھرو، اور وہ یہاں پہ اسی آفس کے باہر تشریف لائے میڈیا کی پریزنس میں، اور انہوں نے ان کو سی سی پی او نے ملنے سے انکار کر دیا، یا بھاگ گئے یا مفرور ہو گئے. ایشورٹی بانڈ کے بعد تو کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ اللیگل، غیر آئینی، غیر قانونی حملہ جاری رہتا، لیکن نہیں. پھر 26 گھنٹے انہوں نے اس حملے کو جاری رکھا. ہر صورت خان صاحب کو خدا نخواستہ اغوا کر کے غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے، یا تو ان کو اسی حراست کرنے کے دوران انہوں نے اٹیمپٹ کرنی تھی، یا بعد میں زہر وغیرہ دے کے، جو کہ ہم بارہا اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو یہ 2 کیسز ہیں، میں اور میرے سینئر ہمارے پارٹی کے رہنما اعجاز چودھری صاحب، ہم اس کا فالو اپ آخری دن تک کریں گے انشاءاللہ. اور ہم ان 2 کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا اس لیے فرض سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کے غیر آئینی اقدامات اٹھانے سے پہلے یہ لوگ 1000 دفعہ سوچے جن کو ہم نے نامینیٹ کیا ہے. آئی جی اسلام آباد پولیس، آئی جی پنجاب، سی سی پی او اینڈ دین نقوی، یہ ڈائریکٹ یہ کس طرح سے یہ ڈائریکشن دے رہے تھے. ان کی ایما کے اوپر ایک قیمتی جان لی گئی، اور دوسرے پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو اسیسینیٹ کرنے کا ایک کھیل رچایا گیا، اور انہی لوگوں نے رچایا جنہوں نے پہلے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ کامیاب اس میں نہیں ہو سکے. تو انشاءاللہ آج ہم نے ایک تو سنگے میل ہی ہمارے لیے، ہمیں تو ان کی اپلیکیشن لینا بھی ایک خوشی کی لہر ہم میں دوڑ گئی کہ کم از کم ہم ایک لیگل اور آئینی پروسیجر کے اوپر ہم نے پہلا قدم رکھ لیا ہے. آگے بھی انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی لیگل ٹیم کی مشاورت سے، میڈیا کی ہیلپ سے ہائی لائٹ بھی کریں گے، اور اس کو فالو اپ بھی کریں گے. تھینک یو. پہلے آپ جواب دیں گے جو پوچھ رہا تھا. دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ نگران حکومت کی نہ کوئی اخلاقی، نہ کوئی آئینی، نہ کوئی قانونی حیثیت ہے. یہ چند دنوں کے مہمان ہیں، یہ بالکل جانے والے ہیں. یہ منظر تبدیل ہونے والا ہے، پہلی بات. دوسری بات کہ ہمیں پاکستان کے اندر عدالتوں کے اوپر اعتماد ہے، ہم وہاں سے انصاف حاصل کریں گے. پولیس سے تو اس کی کوئی توقع نہیں ہے، ورنہ 8 مارچ سے لے کر آج 18 اپریل ہے، ہمیں پولیس کم از کم رسائی دے دیتی، ہماری اپلیکیشن لے لیتی، انہوں نے نہیں لی. ہمیں عدالت کا راستہ اختیار کرنا پڑا ہے. انشاءاللہ تعالی عدالت سے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور ان سب کے اوپر ہم قتل کا مقدمہ درج کرائیں گے. اور اس میں جو ایک چیز ہے، جیسا کہ اعجاز چودھری صاحب نے فرمایا کہ انٹرم سیٹ اپ کی ایکسپائری ڈیٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے. 22 کو ان کی کوئی آئینی، کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی، اور ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم آلریڈی کورٹس میں جا رہے ہیں کہ 90 ڈیز سے 1 گھنٹہ بھی اوپر ہم اس فسطائیت کا شکار مسلط شدہ ٹولے کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ انہوں نے مخالف سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ گندا، شدید وکٹمائزیشن والا دور ہم نے گزرا، ہم نے بھگتا، اور کسی طور پر بھی ان کا ایک ایکشن بھی ایسا نہیں تھا جو یہ اس چیز کی غمازی کرے کہ یہ انٹرم سیٹ اپ ہے، اور یہ نیوٹرل سیٹ اپ ہے، اور یہ صرف الیکشن کرانے آیا ہے.
دیکھیں آئینی حقائق کو دیکھیں. ہاں آئینی حقائق دیکھیں. آئینی حقائق یہ ہے کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور 90 ڈیز سے اوپر یہ ایک دن بھی نہیں قیام کر سکتے. جی عدالت نے اپنے حکم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جا کے اپنا کراس ورژن لے کر جائیں. یہ درج کر لیں تو کراس ورژن کے مطابق ایف آئی آر ہو جائے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو عدالت نے کہا آپ دوبارہ میرے پاس واپس